अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग के साथ मैं हूं साजिद उमर गिल। जैसा कि आप जानते हैं, हर अपने एपिसोड में मैं एक नया मौजू, एक नई शख्सियत के साथ हाज़िर होता हूं। आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे सियासी रहनुमा जिन्होंने बहुत अवाइल जवानी से इस कारज़ार में कदम रखा और ताहाल बहुत कमिटमेंट से इसी में मौजूद हैं। बहुत से मद्दोजज़र, बहुत से उतार चढ़ाव ज़िंदगी के उन्होंने इस राह में देखे हैं, मगर डटे हुए हैं। मेरी मुराद है चौधरी ग़ुलाम अब्बास। जनाब चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आज आपको पकड़ना मुश्किल काम है, आप बहुत मसरूफ़ आदमी हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे आसान तो मुझे ही पकड़ना है। अच्छा, मैं अक्सर ये कहता हूँ, मुझे कोई पूछता है कि भाई आप सुबह मिलेंगे, मैंने कहा जो पहले आ जाएगा उससे मिल लूँगा। उससे मिलूँगा। ठीक। मैंने कहा ये कैसे? मैंने कहा जी मेरा हिसाब कमियारां दी खोती वाला है। पिंड 'च सब तो लिस्सा बंदा और ओदी जिहड़ी खोती होंदी सब तो लिस्सी होंदी, जिहड़ा सब तो पहले खोल के लै जाओ ओदी है। चौधरी साहब, आप ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक बाअसर मौसर आवाज़ हैं सियासत में, तो आप अपने आप को माड़ा या लिस्सा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि तकब्बर जो है बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ग्रेट ग्रेट। और जितने सूफिया हैं, जब तक अपने सेल्फ की आप नेगेशन नहीं करेंगे, आप अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलेंगे, आप आगे नहीं जा सकते। ग्रेट, वेल सेड। आप देखिए कि जब गंदम का बीज आप बोते हैं और जब उसके ऊपर पौधा जवान होता है, बीज ख़त्म हो चुका होता है। अगर आप सियासी कारकुन हैं तो आपको अपनी ज़ात को ख़त्म करना होगा। ओके ओके। आपकी ज़ात जहाँ शामिल हो गई वो नहीं। आपको याद है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब जंग में एक शख्स के ऊपर जब उसको गिराया और उसका सर कलम करने लगे, तो उसने जब आपके चेहरे के ऊपर या उससे बदतमीज़ी की तो आपने उसको छोड़ दिया। उसने कहा इसमें मेरा ज़ाती गुस्सा शामिल हो गया। ठीक। तो सेल्फ़ की निगेशन जो है ना, ये सबसे पहली बात है। उन्होंने कहा कि जो मैं ये कत्ताल करता हूँ, ये खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए है, इसमें मेरी ज़ात शामिल। तो आप जो सियासत करते हैं उसमें आपकी अपनी ज़ात नहीं बल्कि कतई तौर पर अवाम पाकिस्तान है। मैंने कभी ऐसा है? आज तक मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन रहता है मेरा कि नेकी कर दरिया में डाल। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी ये आपने मेरा काम किया था, तो मैं भूल चुका होता हूँ, मुझे नहीं याद होता, क्योंकि मैं इसलिए करता ही नहीं हूँ। ठीक ठीक। मेरे तो दरवाजे हम थोड़ा पीछे जाते हैं। हम गुफ्तगू आगाज़ हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कुछ माजी की यादें भी ताज़ा कर ली जाएँ, रिकॉर्ड पे आ जाएँ चीज़ें। 1960 की दहाई, मरे कॉलेज, आप स्टूडेंट्स यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी, फिर सदर रहे, बहुत ही फ़ाल कारकुन थे आप तालिब इल्मी के दौर में, तालिब इल्मों की सियासत के हवाले से। अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ जो तारीख चली, उसमें भी आपने एक बहुत ही मौसर किरदार अदा किया, और कई मौक़ों पे तो ऐसा भी हम जानते हैं कि आप तन्हा रह जाते थे, सारे लोग गायब हो जाते थे, मगर आप डटे रहते थे। फिर आप पीपल्स पार्टी में चले गए, आपने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, बल्कि जो आपके चेयरमैन बने तब जब आपने बाकायदा सियासत में कदम रखा, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ तारीख चल रही थी तो वो उनके साथी थे, और उस दौर में भी आप कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ के साथ आपका बहुत रहा मुकाबला। ये तमाम उम्र आपने जद्दोजहद, पीपल्स पार्टी, लेफ़्ट की तहरीकें, जो फ़िलासॉफ़िकली जो पॉलिटिक्स की वेव्स होती हैं, उन पे आपकी निगाह रही, आपका दरक था, आपका शऊर था, आपकी ग्रिप थी। इस बार क्या हुआ कि एक लेगेसी, एक तवील शनाख्त को ख़त्म करने पर आप मजबूर हुए और आप PTI में आ गए? एक बात यह है कि मैंने अपने आप को तब्दील नहीं किया। ओके, पार्टी तो तब्दील की। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने तब्दील नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन तबकों के ख़िलाफ़ बनी थी, जिन सोचों के ख़िलाफ़ बनी थी, जिन नज़रिए के ख़िलाफ़ बनी थी, उसका मुकम्मल तौर पर उसका कब्ज़ा हो गया। ओके, किसने किया? बड़ी कोशिश के साथ पाकिस्तान के अंदर इस एक तरक्की पसंद तहरीक को ख़त्म करने के लिए इम्पीरियलिज़म का भी बहुत बड़ा रोल है, मगर जरदारी साहब ने इसके ऊपर बहुत काम किया और मुकम्मल तौर पर
ان کے نزدیک تو بھٹو صاحب کا اور شہید بی بی کا نام لینے والا اور یہ سارا آپ کے سامنے ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں تو دیکھیں، ہم بھٹو صاحب جب جنرل ایوب خان کے ساتھ تھے تو 1966 کی بات ہے، میں NSF میں تھا، تو اس وقت بھی میں جیل میں گیا۔ اور جب بھٹو صاحب آئے، انہوں نے جب آواز بلند کی تو ہمیں اچھی لگی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جاگیرداری نظام کے خاتمے کے بغیر کوئی خطہ پرامن بھی نہیں ہو سکتا، انصاف بھی نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، رائٹ۔ آج سب کانٹیننٹ کے تمام جاگیردار، کیونکہ کانگریس نے جو مینیفیسٹو دے دیا تھا کہ 4 مربع سے اوپر جتنی زمینیں ہیں وہ ساری جو برطانوی سامراج نے دی ہیں وہ ہم واپس لے لیں گے، ٹھیک، سامراج کی عطا کرتا۔ یہ سردار پٹیل صاحب نے گاندھی صاحب کی موجودگی میں جو مینیفیسٹو بنایا تھا اس میں یہ لکھا تھا، جس کو انڈورس کیا پریکٹیکلی نہرو صاحب نے انڈورس کیا، اور اس کے نتیجے میں جتنے پورے سب کانٹیننٹ میں جتنے جاگیردار تھے وہ سارے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، یہ ساری خباستیں یہاں اکٹھی ہو گئی، اچھا، سب یہاں پہنچ گئے، اور وہ پاکستان کی سیاست پر بھی قابض ہیں، پاکستان کی معیشت پر بھی قابض ہیں۔ چاہے صاحب وہ جو آئے تھے وہ اس وقت بہت سرکردہ رہنماؤں میں ان کی موجودگی تھی، جو مسلم لیگ طریقے پتہ ہے کہ 1906 میں مسلم لیگ کن لوگوں نے بنائی تھی؟ نواب تھے، نواب وقار الملک سلیم اللہ خان، جو بڑے نواب تھے جی، اور اس کے بھی اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، تو تقسیم بنگال کے اوپر جو تحریک چلی تھی یہاں کانگریس کی، اس تحریک سے برطانوی سامراج خوفزدہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت، اگر یہ طاقت ایسے ہی رہی تو اس طاقت کو تقسیم کیا جائے۔ تو اس طاقت کو تقسیم کرنے کے لیے مسلم لیگ بنی، اور شروع میں قائد اعظم تو مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھے، وہ تو کانگریس میں تھے۔ اس کے جو 3 پہلے 1906 کے اجلاس میں جو وضع کیے گئے تھے، اس کی وجوہات اس کے قیام کی، اس میں ایک یہ تھا کہ ہاؤ ٹو اسسٹ دی برٹش راج ایز مسلمز، کہ ہم مسلمانان ہند وائسرائے ہند کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کے لیے ایک پارٹی بنا رہے ہیں۔ تب اس میں کوئی تقسیم، میں سمجھتا ہوں ابھی تک وہ بہتر تعلقات استواریت کی طرف ہی جا رہے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلے۔ اچھا چلیں، یہ ایک اور ٹاپک ہے، اس پہ میں آپ کے ساتھ ایک اور محفل میں چاہوں گا کہ یہ آج آپ نے جو ہمیں ایک اشارہ دیا ہے، یہ متقاضی ہے کہ ہم اس کو ایک تفصیلاً اس کا جائزہ لیں۔ ہم واپس آتے ہیں آپ کی ذاتی جو کنٹریبیوشنز رہی پالیٹکس کے حوالے سے۔ دیکھیں، میں مرے کالج سے ہم شروع ہوئے۔ میں مرے کالج میں جوائنٹ سیکرٹری، پھر سیکرٹری جنرل کا الیکشن لڑا تو بھٹو صاحب آئے، انہوں نے ایک ترقی پسند منشور دیا، پروگرام دیا۔ مراد محمد خان مرحوم ہماری تنظیم کے صدر ہوا کرتے تھے، تو ہم نے بطور آرگنائزیشن ایک طالب علم تنظیم کی حیثیت سے ہم نے شمولیت کی۔ تو اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی بنائی میں نے سیالکوٹ میں سارے کالجوں کی الیکٹڈ باڈیز کی، تو وہ ہم نے ایک بدترین حالات میں تحریک چلائی، کیونکہ وہ ایوب خان کا جبر اتنا شدید تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ زرعی انقلاب، انہوں نے سبز انقلاب کا سارا جشن منایا، اور جشن مناتے ہی جب بھٹو صاحب باہر آئے تو ایک حادثہ تھا، ایک وہاں کا پولی ٹیکنیکل کالج کا ایک لڑکا شہید ہوتا ہے، نسیم اس کا نام تھا، تو اس سے یہ سماج پھٹا۔ بھٹو صاحب نے اس کی قیادت کی، وہ تحریک آگے بڑھی، ایئر مارشل اصغر خان مرحوم بھی اس میں شامل ہوئے، ہم بھی بطور طالب علم کارکن اس میں شامل رہے، اور سب کیا تصورات تھے، گرفتاریاں ہوئیں، اور اتنے بدترین ایک ایسا بھی ٹائم تھا کہ جب 144 لگائی جنرل ایوب نے، تو ہم میرے ساتھ صرف 4-5 طالب علم تھے ٹوٹل، ہم 6 لوگ تھے، ہم نے شہر کے اندر وقفے کے ساتھ رکھ کے جلوس نکالا، یہ سارا شہر خوفزدہ تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن کچھ اضافہ ہوا، پھر ہمارے اوپر گرم پانی ڈالے گئے چھتوں کے اوپر سے۔ یہ آپ اب یہاں 2 اینگلز ہیں میں جو آپ سے جاننا چاہتا ہوں پرٹیکولرلی۔ ایک تو ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ضیاء مشرف مارشل لاز، تو ڈکٹیٹرشپ پاکستان بریکٹ کریں تو وہ بہت راسخ تھی، اس کی بہت شناخت تھی۔ ایوب خان تو پہلے ڈکٹیٹر تھے، ایوب خان آئے تو یکدم آپ لوگوں کو کس نے یہ تحرک دیا کہ آپ نے یہ اس تصور کو اجاگر کرتے ہوئے کہ اوہ
یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ نامنظور ہے. لیکن پہلے یہ جذبہ تھا یا صرف بھٹو صاحب کی وہ جو فیسینیشن یہ تھی؟ بات نہیں، اس سے پہلے بھی آپ کیسے اس میں ہماری تنظیم سے کافی لوگ، حسن ناصر شہید ہو چکے تھے شاہی قلعے میں ایوب خان کے دور میں، تو پہلے بھی موجود تھا. اس کی تو بیچارے کی قبر میں بھی چونا ڈال کے اس کو گلا دیا گیا، اس کی شناخت باقی نہیں رہنے دی، شناخت بھی ختم کر دی گئی تھی. مگر بھٹو صاحب نے ایک بہت بڑی آواز دی اس ملک کے مظلوم طبقوں کو. اور مزے کی بات یہ ہے چوہدری صاحب کہ یہ جو پروگریسو تھی پارٹی حسن ناصر جس سے تعلق رکھتے تھے، یہ وہ پارٹی تھی جس نے ڈنکے کی چوٹ پر قیام پاکستان کی حمایت کی تھی، اور یہ لوگ سارے آئے تھے، یہ رائٹرز، یہ پڑھے لکھے لوگ. جماعت اسلامی نے مخالفت کی تھی. جی جی یہی میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جی انہوں نے تو مخالفت کی تھی. یہ جمعیت علماء ہند اور سب لوگوں نے، ان کا اپنا ایک اس کے اوپر ان کا ایک اپنا کانسیپٹ تھا، اس کے اوپر وہ چل رہے تھے. اس میں پیچھے نہیں ہم جاتے، کیونکہ اگر ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر کو سامنے رکھیں تو اس کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا ہے اس پورے پاکستان میں، بھائی وہ غور طلب تو ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ دیکھیں درست ہو رہا ہے، وہ غور طلب ہے. آج ہمیں اسے سبق لینا چاہیے، سبق لے رہے ہیں مگر نہیں لے رہے. دیکھیں ہم نے مشرقی پاکستان کی علاقے سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. ہم وی ڈونٹ بلیو ان دا پیپلز رائٹ. آپ دیکھیں 2002 کا 1997 کے الیکشن میں مجھے ذاتی ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ میں کینڈیڈیٹ تھا. مجھے یاد پڑتا ہے پرویز مشرف کے 2002 یہ تھا جہانگیر کرامت 2002 کے جو الیکشن، نہیں 97 میں. اچھا 97 میں ٹھیک میں کینڈیڈیٹ تھا. مجھے کہا گیا کہ آپ کا ووٹ ہی نہیں ہے. 2002 میں بھی تو یہ ہوا، اور 2002 کا زیرو ووٹ نکلا. 2002 میں جب میں الیکشن لڑتا ہوں تو مجھے جنرل مشرف نے مجبور کیا کہ میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں، ضلع ناظم بن جاؤں، ادھر آ جاؤں. جب میں نہیں مانا پھر انہوں نے میری ڈسکوالیفیکیشن موو کی. جب ڈسکوالیفیکیشن بھی کورٹ میں کچھ ثابت نہیں ہو پایا تو پھر انہوں نے، حیران کن بات ہے کہ جب میں وزیر تھا تو میرا جو گھر کا ٹیلی فون کا بل تھا، وہ ٹیلی فون کا بل انہوں نے میرے اوپر ڈال کے تو ڈسکوالیفیکیشن کی کوشش کی. آپ پنجاب میں اینٹی کرپشن کے منسٹر تھے، ہاں، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلا یا آخری وزیر برائے اینٹی کرپشن. اس کے بعد کیا کرپشن ختم ہو گئی تھی ملک میں کہ کوئی وزیر ہی نہیں بنایا گیا؟ دیکھیں مجھ سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا، آپ کے بعد بھی کوئی نہیں، اور میرے سے بعد بھی نہیں. میں نے 93 میں یہ محسوس کیا، بلکہ شروع سے، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کرپشن کا سب سے زیادہ نقصان غریب آدمی کو ہوتا ہے اور شریف آدمی کو ہوتا ہے. ٹھیک، کیونکہ شریف آدمی کو بھی ان بدماشیوں کا پتہ نہیں ہوتا، پسنا پڑتا ہے، اور جو غریب آدمی ہے اس کے پاس رشوت کے پیسے نہیں ہوتے. ٹھیک. تو جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے حکومت بنائی تو مجھے ان کی مہربانی ہے، ان کے بڑے احسانات ہیں. مجھے انہوں نے کہا بھی آپ نے جو وزارت لینی ہے بولو. میں نے کہا جی اینٹی کرپشن کا وزیر بنائے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھی ہے ہی نہیں ہے. یہ دو تین میٹنگز ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ اس پہ، میں نے کہا بی بات ہے. اس کا کیوں تم بزید ہو؟ میں نے کہا اس لیے بزید ہوں کہ اس سے غریب آدمی کا کام ہوگا، میرا ایک ٹیلی فون جائے گا، غریبوں کے دکھ ختم ہو جائیں گے. تو شہید بی بی کی مہربانی ہے، انہوں نے یہ وزارت قائم کی، اور اس کے نتائج میں وہ میں آج تک بھگت رہا ہوں. اور آپ اس کمیٹی میں بھی تھے جس نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو نامزد کرنا تھا بی بی کی ہدایت. جب منظور بھٹو صاحب کے بعد جب ہوا تو میں نے ان سے کہا شہید محترمہ سے کہ جی آپ 25 بندے ہیں جو لیگ کے، تو ان 25 بندوں کو وزارت اعلیٰ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ منظور بھٹو کافی گند ڈال رہا تھا. اوکے. پارٹی کو ختم کر رہا تھا اور کرپشن اینڈ آل دیٹ. تو اس کو جب بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا تو میں نے کہا بی بی ان کے جو بندے ہیں، ان کے جو مین بندے ہیں، ان کو وزارتیں دے کے تو وزارت اعلیٰ جو ہے وہ بڑی پارٹی کے پاس رکھ لیں. تو میری تو فیصل صالح یاد کی ڈیوٹی لگی کہ آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں. ہم نے ورکنگ کی. آخری دن جب صبح ووٹ آف کانفیڈنس تھا تو رات کو 3 بجے محترمہ کا مجھے فون آیا کہ آپ کہاں ہیں، سحری کے وقت. میں نے کہا جی میں انٹرنیشنل ہوٹل میں ہوں. وہاں سارے ایم پیز ٹھہرے ہوئے تھے. ان کو واپس آؤ. واپس میں آ گیا. تو شہید بی بی نے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے پنجاب میں حکومت بنائی تو ہم آپ کی مرکز کی بھی ختم کر دیں گے. اچھا. تو لہٰذا جی یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کیونکہ 1977 کے بعد پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی ہاں ٹھیک، جو ہب تھا پیپلز پارٹی کا، پنجاب جو ہب تھا، بڑی طاقت تھی. دیکھیں دس از 63% آف پاکستان. تو یہ نہیں ہوگا.
تو اس لیے انہوں نے کہا بھائی ایک ایسا آدمی ہو جو کہ وزارت عظمیٰ کے لیے چیلنج نہ بنے. یہ مجھے محترمہ نے کہا, میری اور محترمہ کی 1 to 1 براہ راست آپ کی. ہاں, میں اور انہوں نے مجھے بلا لیا اپنے کمرے میں, بیڈ روم میں. ان کی مہربانی ہے, وہ بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی. بیڈ کے اوپر بیٹھ گئی, آلتی پالتی مار کے. میں اسٹول پہ بیٹھا تھا تو انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ ایشو بن گیا, تو اب ہمیں ایسا بندہ چاہیے کہ جو ہماری پارٹی کے لیے ڈینجرس نہ ہو اور ہمیں چیلنج نہ کرے. یوں نقی صاحب, اور وہ پھر انہوں نے کہا کوئی ایسا بندہ تلاش کریں. تو میں نے جب میں باہر آیا تو میں نے فیصل سے بات کی. تو فیصل صالح نے کہا کہ وہ نقی صاحب ہیں, بزرگ ہیں, اور ان کے بیٹے میرے دوست ہیں, تو آپ بی بی کو ان کا نام دے دیں. ٹھیک. فیصل صالح حیات نے کہا. فیصل صالح حیات نے مجھے کہا کہ جی آپ, ان کا جو بیٹا ہے اور طالب, وہ ان کے ساتھ MNA تھے, دوست تھے پرانے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار تم ایسے کریں کہ بابا جی کا نام دے دو. بابا جی تو بہتر کوئی بندہ نہیں ہے. بابا جی اپنے بندے نے, بزرگ آدمی نے, انہوں نے ان کیڑا وزیر اعظم بننا ہے. اوکے, یوں ان کا انتخاب کیا, ان کا تقرر ایک انتہائی اہم پوسٹ کے لیے. اب میرا سوال جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا چوہدری صاحب آپ سے, آپ کا بہت اچھا ریلیشن شپ بی بی شہید کے ساتھ, آپ ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈرشپ میں آپ نے کام کیا, وہ آپ کے ہیرو تھے. میں نے آغاز کیا تھا کہ ان تمام لیگسی کے باوجود آپ نے اس بار فیصلہ کیا. میں سوال اس کو دہراؤں گا, اس کا جواب لوں گا بریک کے بعد آپ سے. چوہدری صاحب, چودھری غلام عباس ایک انتہائی متحرک اور مؤثر سیاستدان, ہماری بات چیت ان سے جاری ہے. میں نے جو سوال ان کے سامنے رکھا تھا کہ کیوں فیصلہ, کیسے فیصلہ, کن حالات میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ آخر کار پارٹی بدل کر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے اور NA 74 سے PTI کی ٹکٹ پر نیشنل اسمبلی کا انتخاب لڑیں گے. یہ فیصلہ انہوں نے کیسے کیا, اس کا جواب ابھی مجھے لینا ہے. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام فیکٹ فائنڈنگ کے ساتھ ساجد عمر گل آپ کا میزبان, اور آج میرے مہمان جناب چودھری غلام عباس. چودھری صاحب سے ناظرین بریک سے پہلے میں نے یہ پوچھا تھا کہ ایک طویل داستان ہے جدوجہد کی, لگن کی, محنت کی, کمٹمنٹ کی, ایک خاص تناظر, ایک خاص سیاسی نظریے کے ساتھ, اور 2018 آیا تو وہی چودھری غلام عباس پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر NA 74 سے MNA کا انتخاب لڑنے پر راضی ہو گئے یا مجبور ہو گئے. ہم ان سے جانتے ہیں. چودھری صاحب, کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں, بات یہ ہے, راضی نامہ تھا یا حالات کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آپ نے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو, بعض لوگ اس کو موقع پرستی بھی کہہ سکتے ہیں, اچھا, اپورچونزم بھی کہا جا سکتا ہے. آپ کے تئیں کیا ہے سوال آپ سے؟ میں آپ سے یہ بات کروں. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نے, اگر آپ کو کوئی کسی نظریے کو آگے بڑھانا ہے تو آپ عوام سے باہر نکل کے تو آپ وہ بات آگے نہیں لے جا سکتے. اوکے, آئسولیشن میں جا کے کام نہیں ہو سکتا. تو آپ اس کو کہہ دیں کہ کوئی ریولوشن جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا. اوکے. اور جب میں سمجھتا ہوں کہ اسی بات کے اوپر جب بھٹو صاحب نے 68 موومنٹ چلائی اور اس کے اندر جو لوگ ترقی پسند شامل ہوئے, ان کے اوپر کمیونسٹوں کا یہی بہت بڑے اعتراضات تھے کہ جنہوں نے موقع پرستی کی ہے کہ اس تحریک میں چلے گئے ہیں. اور مگر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کا فیصلہ درست تھا 68 کی موومنٹ میں آنا. اوکے. اس سے ایک تحریک آگے بڑھی, بات آگے بڑھی, سمجھ آگے بڑھی, شعور آگے بڑھا, لوگوں کو ایجوکیشن ملی اس کے اوپر. انٹرنیشنل افیئرس میں بھی آیا. یاد پڑتا ہوں دنوں میں فلسطین کے حوالے سے بھی دیکھیں نا. اور چونکہ میں بنیادی طور پر فلسفے کا طالب علم رہا ہوں, میں نے ماسٹرز فلسفی میں کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے باہر نکل کے آپ اپنی سوچ کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں ایسا آدمی تو نہیں ہوں. اگر ایسا ہوتا تو میں ضیاء الحق کی کیبنٹ میں چلا جاتا. ٹھیک. کیونکہ جب میں بھٹو صاحب کے ساتھ بھی اختلاف کیا,
وہ پی این اے کی جو جماعتیں تھیں اس میں جماعت اسلامی کے 3 وزیر بنے تھے وفاقی، بنے ضیاء الحق کی، ہاں نہیں جاوید ہاشمی بنے تھے، یہ یوسف گیلانی جیسا آدمی بن گیا تھا، تو یہ سارے لوگ بنے تھے، مجلس شورا بنی، بڑا کچھ ہوا۔ تو میں نے بھٹو صاحب سے بھی اختلاف کیا جب گورنر راج بلوچستان میں لگا، جب نیب کی حکومتیں ٹوٹیں تو ہم نے یونیورسٹی میں جلوس نکالنے کے یہ غلط ہے، تو میں نظر بند بھی ہوا اس میں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے جب لاڈنی کرنگی کا مزدوروں کے جیل سے تو آپ کی دوستی پرانی ہے؟ ہاں یہ تو 1966 سے چل رہی ہے، تو ایک لمبا عرصہ ضیاء الحق کے دور میں بھی جیل میں گزارا، مشرف کے دور میں گزارا، تو وہ میں نا اور جب لاڈنی کرنگی میں مزدوروں کا مسئلے ہوئے، جب ایسے جو واقعات ہوتے تھے، تو اس کے اوپر بھی جب مختار رانے کو علیحدہ کیا گیا تو ہم نے زرینہ رانا کی سپورٹ کی۔ جب یہاں پر پنجاب کے ایشو کے اوپر بات ہوئی تو ہم نے مصطفیٰ کرک کو حلقہ 6 میں سپورٹ کیا۔ تو سیاسی طور پر جو ایک اختلاف ہوتا ہے وہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت میں سیاسی جماعت کے اندر کوئی یہ فوجی کمان نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر آپ اختلاف رائے نہیں رکھ سکتے تھے، اختلاف رائے رکھتے رہے۔ مگر پھر جب بھٹو صاحب گئے ہیں تو مجھے بھٹو صاحب نے جیل سے پی ایس آئی پاکستان کا صدر بنایا، حالانکہ میں ان سے اختلاف میں رہا، جیل میں رہا۔ صاحب اس سوال کا جواب آپ ابھی تک میں اس کی طرف آ رہا ہوں، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اس موومنٹ میں ہم آگے بڑھے اور بڑھتے چلے گئے۔ جو ہی شہید محترمہ کے ساتھ ایک بڑا لمبا کانفیڈنس رہا، ان کا بہت اعتماد رہا، پنجاب میں انہوں نے بہت زیادہ مجھے عزت افزائی کی، ہم نے بہت یہاں کام کیا کارکنوں میں۔ دوسرا جب آصف زرداری صاحب تشریف لائے تو زرداری صاحب کی ذرا ترجیحات تھوڑی مختلف تھیں، ان کے نزدیک وہ بندہ زیادہ معتبر ہے جس نے وہ 5-10 بندے مارے ہوں، کوئی اس قسم کا ہو، ایسے لوگ زیادہ محترم ہیں، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار، مال پانی، جو بھی صورتحال ہے۔ میں چونکہ موقع کا گواہ ہو تو پھر مگر شرجیل میمن کا کیس دیکھ لیں، ڈاکٹر عاصم کا دیکھ لیں، یہ سارے یان علی کے مقدمات، یہ سارا کچھ، اس میں کچھ کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سر محل تو بی بی کی زندگی میں خرید لیا گیا؟ نہیں، سر محل خریدا، مگر پھر پہلے اس کو ڈس اون کیا، پھر جب اس کے پیسے آئے تو پھر اس کو اون کر لیا، سیم چیز کو، اور پھر یہ ساری باتیں۔ پر اینی ہو، پھر جب انہوں نے گورنر راج لگایا، شہید بھٹو صاحب بھی بیلنس رکھ رہے تھے پروگریسو لوگوں میں، اور فیوڈلز میں بے نظیر بھی بیلنس رکھ رہی تھی۔ زرداری صاحب سے وہ بیلنس نہیں رہ سکا، وہ ایک ہی طبقے کے نمائندے بن گئے، انہی کے ساتھ انہوں نے چلنا شروع کر دیا، جس وجہ سے ورکنگ کلاس ٹوٹل ان سے روٹ گئی، اور پنجاب کے نتائج آپ کے سامنے، کسی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ جو بھی کہیں ان کے وکلاء، وہ علیحدہ بات ہے، مگر جو ان کی پالیسی تھی، جو ان کی پولیٹکس تھی، شاید وہ ان کا ڈیزائن ہی یہی تھا، انہیں ایجنڈا ہی یہی دیا گیا تھا کہ آپ نے پارٹی کو ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بنانا ہے، امپیریلزم کی پارٹی بنانا ہے۔ تو میں اس طرف 68 سے یا 60 کی دہائی سے آصف علی زرداری صاحب کے پریزیڈنٹ بننے تک تعارف آپ کا رہا پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما، لیکن آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ پروگریسو تو تھے، پیپلز پارٹی کے نہیں تھے۔ نہیں، میں پیپلز پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے، میں سمجھتا ہوں آج آپ پارٹی کے اندر ایک الگ سے ایک سوچ تھے، پارٹی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اوکے، میں پیپلز پارٹی سے تھا، ٹھیک ہے، اس کے مینیفیسٹو کو آج بھی میں مانتا ہوں کہ اس کا مینیفیسٹو ٹھیک ہے، اور آج جتنا ریلیونٹ ہے اس سے پہلے کبھی بھی ریلیونٹ نہیں تھا۔ آج دیکھیں مذہبی امپلیمنٹ نہیں ہوتا نا، امپلیمنٹ تو قیادت کی ترجیحات کی بات، ترجیحات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اقتدار کے لیے جو لڑائی ہوتی ہے اس کے اندر جو کمپرومائزز ہوتے ہیں، ان کمپرومائزز میں جا کے تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹیں رہی ہیں۔ مثلا شہید محترمہ نے جب مجھے پنجاب کا پریزیڈنٹ بنایا تو انہیں کہا گیا کہ پنجاب کے سارے فیوڈل آپ کے خلاف ہو جائیں گے، سارے جاگیردار، تو آپ نے کیوں بنایا؟ تو پھر پریزیڈنٹ کی اناؤنسمنٹ میری روکی گئی، روکنے کے بعد پھر انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کے نمائندے کے طور پر بنایا، مگر مجھے انہوں نے کہا یو کنسیڈر یور سیلف دیٹ یو آر اے پریزیڈنٹ، پریکٹیکلی میں پریکٹیکلی تمہارے ساتھ ہوں، اچھا، مگر یہ ہماری مجبوری ہے۔ اوکے، تو ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ نہیں، اب مسئلہ اس سے آگے نکل چکا ہے۔ اب زرداری صاحب کے ساتھ اختلاف ہوا، اس کے بعد پچھلا الیکشن بھی میں نے آزاد لڑا تھا بغیر، ٹھیک ہو گیا، اور میرے خلاف زرداری صاحب کا کینڈیڈیٹ تھا، اس کی ضمانت ضبط ہوئی تھی۔ یعنی ذہنی طور پر آپ
पिछले इलेक्शंस में ही पीपल्स पार्टी छोड़ चुके थे। जी हाँ वो नहीं, देखिए हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी, जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। अच्छा, ठीक। उन्होंने एक नई किस्म की पार्टी बना ली, एक नई हुक्मरान अशराफिया की एक पार्टी बना ली। वो पार्टी तो गायब उन्होंने कर दी, ख़त्म कर दी। नीचे पंजाब की जो सूरत हाल है वो हमारे, अब मंजूर भट्टू का क्या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था? कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसी तरह जो भी लोग हैं, मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, वो तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का क्या ताल्लुक़ था? आप देखें, जब उन्होंने 5 करोड़ रुपया यहाँ दिया नज़रिया पाकिस्तान कौंसिल को, तो निज़ामी साहब ने तकरीर में कहा कि मुझे आज यकीन आ गया कि गिलानी के अंदर से मुस्लिम लीग अभी मरी नहीं है, जिंदा है। 5 करोड़ की वजह से? जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये नज़रिया पाकिस्तान को दे। तो इसलिए पिछला इलेक्शन भी मैंने आज़ाद लड़ा, ये इलेक्शन भी मैं आज़ाद ही लड़ रहा था, और पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा फिर अपना कैंडिडेट वहाँ पुट किया। राइट। और खान साहब ने मुझे दावत दी कि आप हमारी टिकट पे लड़ें। अच्छा। तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया है, एतमाद किया मुझे। तो मैंने कहा जी ठीक है जी। और उसमें बुनियादी बात ये थी कि चूँकि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ जंग मैंने 93 में शुरू की और 96 में पीटीआई बनी, यानी कि उनकी जमात बनने से 3 साल पहले मैंने ये झंडा उठाया। और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वही झंडा जो है उसी के साथ ही आज उसी की मजबूती के लिए इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा भी ठीक है, कम से कम करप्शन के एक कोई एलिगेशन इमरान खान के ऊपर नहीं है। चले हम इसको जैसे आप देखें ना, प्रिसाइज कर लूं, मेरी तो वो जो नजरिया था वो था आवाम की खिदमत, मेरी बात करप्शन फ्री पाकिस्तान। जैसे कि ये करप्शन के इल्ज़ामात मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब के और दूसरे कम से कम इनके ऊपर नहीं थे। और इस इमरान ने ये शो किया कि मेरी ये कमिटमेंट है कि करप्शन को ख़त्म करना है, एक बात। और दूसरी बात जो उसने कहा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, यानी कि गरीब और अमीर के लिए बराबर पाकिस्तान। और ये दोनों नारे ऐसे थे जो कि एक्सेप्टेबल थे आज के मरूजी सूरत हाल में। इससे बेहतर कोई स्लोगन नहीं था। और उनकी ये बात आपके मन को लगी? जो मुझे अच्छी लगी, और मैं भी चाहता हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ट्रूली हो। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो यही पाकिस्तान की बका का रास्ता है। ब्रेक लेने से पहले मुझे, मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है मुझे एक और ब्रेक लेना। क्विकली आपसे बहुत शॉर्ट, आप समझते हैं कि जिस तरह के माजी के लीडर्स के साथ आपने काम किया, बहुत क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप रहा आपका, बड़ा पुरज़्म आप कारकुन रहे, और वही सारा रोमांस आप अब इमरान खान साहब के साथ देख रहे हैं अपना? देखिए, मुझे इल्म नहीं है कि खान साहब के मैं कितना करीब होता हूँ या वो मुझे कितना करीब करते हैं, क्योंकि मेरी उनसे ज़्यादा अभी इंटरेक्शन नहीं है। मैं चूँकि मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे आखिरी दिन ही उनकी तरफ से ये इनविटेशन मिली और उनकी मेहरबानी की, उनकी नज़र इंतहाब मुझ पर पड़ी कि आप आ जाएं हमारे साथ काम करें। वो उससे पहले भी उनके कायदीन पिछले 2 साल से मुझे कह रहे थे, मगर मैं सोच रहा था कि नहीं, मैं इंडिपेंडेंट ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और फिर जब मैंने देखा कि ये सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया है, नवाज लीग का भी कैंडिडेट है, तो लब्बैक का भी अपना कैंडिडेट है, तो फिर मेरे लिए इससे बेहतर रास्ता भी कोई नहीं था, स्लोगन भी कोई नहीं था, बेहतर आदमी कोई नहीं था। तो मैंने इसको बेहतर समझा और मैं मेन स्ट्रीम में रहना चाहता था। बस इस इलेक्शन से पहले, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको बता दूं कि हुसैन नकी मुझे मिले मुन्नो भाई की वफात जनाजे पे। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा, गुलाम बस आप गलत आदमी है, पागल हो, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट तुम्हें कभी पार्लियामेंट में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा का जो तुम्हें भेजा था, वो तकरीरें उन्हें आज तक हजम नहीं हो रही। तुम्हारी डिमांड, तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारी सोच, तुम्हारी कमिटमेंट, तुम्हारी अनफ्लेक्सिबिलिटी ओवर द इश्यूज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दे विल नेवर लेट यू नो अलाउ टू गो इन द पार्लियामेंट। और इसके बावजूद जनाब मैंने हुसैन नकी आपको अपनी पार्टी में लिया, एमएनए का टिकट दिया और आप पर एतमाद का इजहार किया। मैं उनका मशकूर हूँ। और मैंने हुसैन नकी से ये बात की, मैंने कहा हुसैन नकी मेरी बात सुने, मैं इंतखाबात में इसलिए नहीं जाता कि मैं इक़्तिदार में जाऊंगा, मैं इंतखाबात में इसलिए जाता हूं कि मेरे लिए एक ओपन चॉइस होती है, खुला मैदान होता है स्टडी सर्कल का, मैं लोगों को एजुकेट करूं मैक्सिमम, मैं आवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाऊं, लोगों के जहन में जो बात आए कि असल पाकिस्तान क्या है, असल तब्दीली क्या है, असल रास्ता क्या है, कैसे लोगों को आज़ादी मिल सकती है, कैसे लोगों के
بنیادی حقوق کیسے مل سکتے ہیں اور کیسے اس ظالمانہ سماج میں ایک غریب آدمی کے لیے زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. آپ امید کرتے ہیں اور کہ میں نے آئے گی؟ اور میں بات تو میں نے حسین نقی سے کہا, میں نے کہا حسین نقی میری بات سنیں, اگر میں اس پوری لڑائی میں 8000 نوجوانوں کو بھی اپنا ہم خیال بنا لوں گا تو میں سمجھوں گا میں نے یہ الیکشن جیت لیا. گریٹ گریٹ. ناظرین, چودھری غلام عباس کے ساتھ گرما گرم گفتگو اس لیے کہ جو صاف دامن صاف دل پاکستان میں وہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں کچھ یاد رفتگاں ہوتی ہے, کچھ تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے, تو وہ جذبات میں آ جاتے ہیں. جذبات ایک بہت بڑی حقیقت ہے. کسی شخص کا جذباتی ہونا یہ کوئی نیگیٹو پہلو نہیں ہوتا, اور چودھری غلام عباس جذبات سے بھرے ہوئے ہیں. جذبات کیا ہے کہ عوام پاکستان کی آواز کہیں نہ کہیں تو سنی جائے. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد بھی ہم چودھری غلام عباس سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام فیکٹ فائنڈنگ, گرما گرم گفتگو ساجد عمر گل کے ساتھ چودھری غلام عباس کی. بریک سے پہلے ناظرین ہم نے بہت سے موضوعات پر مختصراً نظر دوڑائی ہے. جذبات سے, تجربات سے, علم سے بھرے ہوئے شخص چودھری غلام عباس سے گفتگو کرنا آسان کام نہیں ہے, اس لیے کہ ایک طویل تاریخ ان کے سینے میں دفن ہے جو گاہے گاہے انہیں اندر سے پنچ کرتی ہے. اور وہ جذبہ کیا ہے کہ اس ملک میں جو سیاست کا حقیقی کاروبار, جو اصل خدمت کا کام تھا, وہ تھا عوام پاکستان کی ترقی اور فلاح و بہبود. وہ اگر کہیں ہوا تو وہ تسلسل سے قائم نہ رہ پایا. اس کی بہت سی کمی ابھی تک موجود ہے جسے پورا کرنے کے لیے تاحال چودھری غلام عباس بار بار انہیں ہروایا گیا. جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا ان کے ساتھ دھاندلی کر کے, جس کے ثبوت ہیں, یعنی 2002 میں اگر میں تذکرتاً بات کروں پرویز مشرف کے دنوں میں جو الیکشن ہوئے تو چودھری غلام عباس کا 0 ووٹ تھا. یعنی کیسی مضحکہ خیز بات ہے کہ چودھری غلام عباس نے خود اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں ڈالا تھا. ناظرین, کیا یہ ایک بہت المناکی ہے, بہت المیہ ہے ایک ایسے شخص کو پارلیمنٹ سے, قوانین سازی کے اس ادارے سے دور رکھنا بزور بازو. یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. اس بار بھی ایسا ہوا ہے. 2018 میں رات 2-2:30 بجے تک میں خود اس بات کا چشمدید ہوں, میرے ٹی وی کی سکرین مجھے بتا رہی تھی کہ چودھری غلام عباس لگ بھگ 30,000 ووٹوں کی برتری سے جیت رہے ہیں, اور اگلے دن شام کو 2,500-3,000 ووٹوں سے انہیں ہرایا ہوا دکھا دیا گیا. اس رات میں اور اگلے دن وہ جو سارا جو مراحل تھے اس کی رودات کیا ہے ناظرین, اب میں چودھری غلام عباس صاحب کی زبانی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چودھری صاحب, یہ بار بار جو آپ کو ہرا دیا جاتا ہے, آپ جہانگیر کرامت کے دنوں میں بھی, پرویز مشرف کے دنوں میں بھی, اب پی ٹی آئی نے آپ کو ٹکٹ دیا, عمران خان صاحب نے آپ پہ بھروسہ کیا, اعتماد کیا, اور آپ کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے, سیاسی کیریئر کو, آپ کو نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ دیا. اس بار بھی آپ کے ساتھ وہی روداد, وہی المیہ, وہی بار بار کا, تو دل تو آپ کا یقیناً دکھتا ہوگا. مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اس بار کیا ہوا, یہ سارا کیسے آپ کے ساتھ؟ اس بار تو کہا جا رہا جی شفاف ہوئے الیکشنز, کوئی دھاندلی نہیں. آزادی کی لڑائی اتنی آسان نہیں ہوتی. آزادی کس سے چاہیے صاحب؟ جاگیردارانہ نظام سے, سامراج کے دلالوں سے. اوکے, یہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں. جی, گریٹ. ان کے دلالوں سے آزادی بڑی مشکل بات ہے. ٹھیک بات ہے. ان کا آکٹوپس بہت ایک لمبی ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں نیو کالونیل کنٹری. اوکے, یہاں کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ کہیں باہر ہوتے ہیں. نواز شریف کا ہیوی مینڈیٹ کا فیصلہ سعودی عربیہ میں بیٹھ کے. ٹھیک, ابھی بھی لوگ اسی قسم کے کچھ بات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فیصلے جو جہاں ہوتے ہیں, اب بھٹو صاحب کی موت کا فیصلہ کہاں ہوا تھا؟ وہ تو ہنری کسنجر نے کہا کہ وی ول میک یو اے لیسن فار دی تھرڈ ورلڈ. کہاں ہوا تھا یہ؟ بینظیر بھٹو کے قتل کا فیصلہ کہاں ہوا تھا؟ ٹھیک بات. رجیب کے قتل کا فیصلہ کہاں ہوا تھا؟ اندرا کے قتل کا فیصلہ کہاں ہوا تھا؟ یہ فیصلے اس نیو کلونیل ایریاز میں, اس سب کانٹیننٹ میں
یہ فیصلے یہاں نہیں ہوتے. وہ تو عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں. اگلے روز وہ بات کر رہے تھے پنجاب کے سرکاری افسران سے اور انہوں نے کہا کہ یہ کالونیز کا جو تو نظام دیکھیں یہ لیگیسی ہے نا, تو یہ ابھی اس دیکھیں وہ یہ ٹوٹا legacy. نہیں مکمل طور پر. میں کہتے ہیں نیو کالونیل کنٹری, ایک نیم غلامانہ, ایک ایسا معاشرہ جس میں آج تک لوگوں کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا بندہ منتخب کر سکیں. 97 کے انتخاب میں مجھے کہا گیا, میں خود کینڈیڈیٹ ہوں, کہ آپ اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتے. میرا ووٹ روک دیا گیا. میں نے کہا بھائی میں کینڈیڈیٹ ہوں. میں نے کہا سو وٹ, آپ کا لسٹ میں نام نہیں ہے. 30,000 ووٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا لسٹ میں سے, صرف ہرانے کے لیے. وہ جہانگیر کرامت صاحب نے ہیوی مینڈیٹ کیا اور اس کے نتائج دیکھ لیں کیا ہوئے. اور 2002 میں مجھے فورس کیا گیا کہ میں پیٹریاٹ بنوں, میں جاؤں, اور آپ کے سامنے پہلے ڈسکوالیفیکیشن سب کچھ, جب کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں نکلا, تو جب میں جیت گیا تو ٹی وی پہ زیرو چلا دیا. زیرو چلا کے مجھے کہا کہ آ جاؤ پیٹریاٹ بنو, ہمارے وزیر بنو, ہم آپ کے برداشت نہیں کرتے. آپ تو باہر جو باتیں کرتے ہیں, آپ جب پارلیمنٹ میں آ کریں گے تو کیا ہوگا. تو آئی سیڈ نو. میں جب اس کا حصہ نہیں بنا تو اس بار بھی مجھے دبے لفظوں میں کہتے رہے کہ آپ انفلیکسیبل ہیں, آپ ایسے کریں, اپنے بیٹے کو الیکشن لڑوا لیں, آپ انفلیکسیبل ہیں. کون کہتا تھا یہ؟ آپ کو پتہ ہے جو کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب الیکشن, صاحب وہ میرے پہ بوجھ نہ ڈالیں, سارا جواب آپ نے دینا. نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. مگر یہ بات جو ہے آگے جب بڑھی, اب جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بھی کئی سیٹوں کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے, اور نواز لیگ جو ہے وہ دھاندلی کی ماسٹر ہے. یہاں پر جو سینٹر پنجاب میں جو ہوا ہے, یہاں پر سارے پریزائڈنگ افسر تو ان کے تھے. مثلا اب میرے مخالف زاہد حامد خان ہے, مشرف کا بھی وزیر قانون, نواز کا بھی وزیر قانون, بی بی کا بھی ایم این اے, اس کا باپ بھٹو صاحب کا بھی ایم این اے, اس کا دادا وائس رائے ہند کا بھی ایڈوائزر, آج بھی چیف الیکشن کمشنر کا جو لیگل ایڈوائزر ہے وہ اس کا بڑا بھائی ہے. اور اسی لیے چیف الیکشن کمشنر میرا کیس سنا ہی نہیں ہے. پنجاب کے سابق گورنر, جی پنجاب کا سابق گورنر شاہد حامد, وہ لیگل ایڈوائزر ہے اس کا چیف الیکشن کمشنر. لیکن جیسے اس رات اور چیف الیکشن کمشنر NA-74 کے پریزائڈنگ افسر نے آپ کو جو رزلٹ دیا وہ کاغذوں پر, وہ تو آپ جیتے ہوئے تھے. دیکھیں جی, انہوں نے اناؤنس کیا کہ آپ جیت گئے. مبارکباد دی, اس نے کہا جی آپ بزرگ ہیں, آپ جائیں گھر پہ. اور اس کے بعد شاہد حامد وہاں آ کے بیٹھ گیا, اور ایک لاہور ہائی کورٹ کا جج بھی وہاں آ کے بیٹھا, اور پریزائڈنگ افسر بیگ لے کے وہاں سے غائب ہو گئے, اور واپس آئے ہیں دوسرے دن شام کو. اس نے تحریری رپورٹ دی ہے. پھر ادھر شہر میں ہنگامے شروع ہو گئے, اور وہ جو بیگز تھے وہ انسیلڈ تھے جب واپس آئے. یس, انسیلڈ تھے. اور حیرانگی کی بات ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر, اس کے سامنے جب یہ رکھا گیا, کیونکہ اس کے پیچھے ریٹائرنگ روم میں شاہد احمد بیٹھا ہوا تھا, تو یہ کیسے ملک چلے گا. ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ ایک بڑی عدالت میں اس کی بیٹی لا افسر مقرر ہے, تو کہاں سے انصاف لیں گے آپ. تو آپ نے اپنی قیادت سے یہ بات چیت کی؟ تو قیادت کے علم میں ساری بات. اچھا, تو کیا رسپانس؟ انہیں علم ہے کہ کتنی سیٹوں کے اوپر یہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن اب تو پارلیمانی کمیشن بنا دیا گیا نا. انہیں عمران خان کو بھی پورے کنٹرول میں رکھ کے کہ فری ہینڈ نہ ملے, ہماری مرضی سے موو کرے, آگے چلے پیچھے چلے. یہ سارے سسٹم تو اس ملک میں چل رہے ہیں. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دھاندلی کا شور ہے وہ اصل میں عمران خان کے خلاف دھاندلی؟ عمران خان کے خلاف بھی دھاندلی ہوئی ہے. اور یہ نواز شریف جان بوجھ کے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یہ دیکھیں, یہ جیلی مور ہیں, یہ مور ہے, یہ مور الیکشن کمیشن کی کہیں ہے, یہ موریں ہیں شیر کے اوپر لگی ہوئی. یہ دکھائیں جی کیمرے میں ذرا, اس کو ذرا تھوڑا نمایاں کر لیں. نہیں, میں نمایاں کر دوں جی. اس کے اوپر ECP کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اور یہ جو ہے ناظرین, اس وقت ہمیں کچھ ڈاکیومنٹری پروفز چودھری غلام عباس دکھا رہے ہیں. کچھ فائلیں, کچھ کاغذات, کچھ ریزلٹس کی کاپیاں انسرٹیفائڈ آپ دیکھیں ان کے پاس موجود ہیں. یہ مور ہے, میں اسکرین پہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو دیکھیں. یہ شیر کے اوپر مور لگی ہے. اس کے اندر ECP نہیں ہے, اس کے اندر خانے نہیں ہے. یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ ہیں, اور چیف الیکشن کمیشنر اس پہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ جو بوریاں واپس آئیں اس میں سے یہ برآمد ہوا سارا, اس میں سے یہ فوٹو لی گئی. اچھا, وہ جو فارم اور پھر اس کے پریزائڈنگ افسر نے دیا, فارم 45 نہیں دیے گئے. جب میں نے ریٹرننگ افسر کو کہا کہ مجھے میرے جو پولنگ ایجنٹ ہے انہیں نکال دیا گیا, پش بیک کر دیا گیا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا پریزائڈنگ افسر نے اناؤنس کیا کہ آپ جیت گئے, تو آپ کو کوئی پروف تو دیا ہوگا. اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر میں نے اسے جب کہا کہ مجھے پروف دو, مجھے لکھ کے دو, تو وہ لکھ کے دینے سے نالاں تھے.
اچھا. اور مجھے کہا گیا کہ جی آپ ایسے پھڈا نہ ڈالیں, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ تو پی ٹی آئی کے ہیں, آپ کے ساتھ کس نے کیا کرنا ہے, آپ ایسے نہ کریں. اصل میں جو زاہد حامد ہے وہ تو پتہ نہیں سرکار سے بھی اوپر سے آتا ہے کہیں سے, ہر حکومت کے جہیز میں شامل ہوتا ہے, ہر حکومت کے جہیز میں. دیکھیں جنرل مشرف کے خلاف بہت بولتا ہے نواز شریف, اور کہتا ہے اس نے غداری کی, اس نے آئین کو توڑا, مگر جس کے ذریعے توڑا وہ زاہد احمد تھا, اس کو خود بھی وزیر قانون بنانے پر مجبور ہوا. اب نواز شریف یہ بتائے کہ کس کے حکم پر, کس کے کہنے پر وہ مجبور ہوا کہ اس نے زاہد احمد کو وزیر قانون بنایا, اور مشرف کس کے حکم. آپ دیکھیں چوہے صاحب چلتے آپ دیکھیں کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ٹوٹی ہے اس میں ایم این اے کون تھے, یہ زاہد احمد اینڈ کمپنی. اور جب حکومت ٹوٹی تو یہ اتنے بڑے غدار ہیں, اتنے بڑا غدار خاندان ہے پاکستان کا کہ یہ پھر فاروق الغاری کے ساتھ گورنر بن گئے بینظیر کے خلاف, وعدہ معاف ہوا بن گئے. اور جب فاروق الغاری اور نواز شریف کا پھڈا ہوتا ہے تو یہ نواز شریف کے ساتھ بھی گورنر اس کو بنوایا گیا. اب جب نواز شریف جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے, اور پھر آپ دیکھیں جب پھر پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ گئے, وہاں سے پیٹریاٹ ہوئے, پھر وہاں وزیر, جب وہ گیا تو پھر نواز کے وزیر قانون بنے. یہ کیا تماشا ہے اس ملک میں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر آزاد حکمرانی نہیں ہے. یہ کہاں سے یہ کن کی اولادیں ہیں جو آج تک قابض ہیں اس ملک کے اوپر, اور جن کی اولادیں ہیں وہ قابض ہیں, اور اس کے خلاف بولنے کی جرت نہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی. آپ کے چیف الیکشن کمیشن کے اندر جرت ہی نہیں تھی کہ اس کے خلاف کیس سنیں, حوصلہ ہی نہیں تھا. آپ کی سنوائی کہیں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کہیں ہوگی. میں امید کر سکتا ہوں, میں امید کر سکتا ہوں. کیا ہے دیکھیں اب مامون رشید صاحب کے پاس ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے, ہمت دے, اور میں یقین رکھوں کہ وہ بھی اس کے اوپر کرے. کیوں نہیں تو آپ اپنا کیس سپریم کورٹ میں نہیں لے جا سکتے؟ یہ دیکھیں اعتراض فری کین لکھا ہوا ہے, یہ دکھائیے جی کیمرہ پہ دکھائیے ذرا اعتراض فری کین. 95 پولنگ اسٹیشن کے اوپر جیتنے والی پارٹی نے بھی اعتراض کیا ہے کہ لفافے کھلے ہیں. اچھا, علی زاہد صاحب نے, ہاں ان کے ایجنٹ نے بھی. اعتراض فری کین لکھا ہوا ہے, اور نیچے یہ ریٹرننگ افسر کی مہر ہے, ٹھیک ہے, ریٹرننگ افسر کے سائن ہے, جن کے حضور یہ سبمٹ کیا. جہاں نہیں, ریٹرننگ افسر جس کے پاس کاؤنٹنگ ہوئی ہے, ٹھیک, جب کھولا گیا وہ جب کہہ رہا ہے کہ 95 پولنگ ایسے ہیں جس کے اوپر دونوں پارٹیاں معترض ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے, تو چیف الیکشن کمیشن سننے کے لیے تیار نہیں ہے. 95 پولنگ اسٹیشن, یس چوہے صاحب یہ تو آدھے سے زائد حلقہ بن جاتا ہے. ہاں جی, یہ 383 ٹوٹل تھے. اچھا, تو ان میں سے 95 کے اوپر بوتھ پارٹی آبجیکٹ, اور میں نے سب سے پہلے پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشنر کے پاس. میری الیکشن پٹیشن میں پٹیشن 30 جولائی کو گئی, 30 جولائی کو, جسٹ 4 دن بعد, اور سنا گیا ہے 18 ستمبر کو. وہ بھی نہیں سن رہا تھا وہ, جب میں نے ٹی وی کے آپ, میں آئی ایم تھینکفل ٹو میڈیا پرسن. میں کہتا ہوں آج پاکستان میں جتنی آزادی ہے اس کے لیے میں مشکور ہوں میڈیا کا. میڈیا کی وجہ سے عوام کے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے میڈیا نے جو اپنے سر ذمہ داری لی ہے, ہم تو اسے نبھانے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. اگر میڈیا نہ ہوتا تو اتنی بات بھی نہ ہوتی. اچھا, میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ سپریم کورٹ نہیں جا سکتے, چیف صاحب کے پاس جائیں, چیف صاحب تو سب کی سن رہے ہیں. میں کیا کروں, ادھر بھی لا افسر بیٹھی ہے, اس کی بیٹی. اچھا, یہ ایک ایسا آکٹوپس ہے جس میں آپ پھنس گئے. یس, نہیں پھنسا نہیں ہوں میں. اچھا, لڑتے رہیں گے آپ. میری بات سنیں, ہم نے اس ملک کی آزادی کی, ہمارے بڑوں نے اس ملک کی جنگ لڑی ہے آزادی کی. ہمارا گاؤں جو ہے وہ جموں کے بارڈر کے اوپر ہے, یہ ہم نے فیس کیا اس کو, ہم نے جو جنگ لڑی ہے. ہمارے سامنے شہداء کے قافلے آتے تھے, ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر تک جاتے تھے اپنے مہاجرین کو وہاں آگے سے جا کے 10 ریکور کر کے لاتے تھے. ہمارا خون شامل ہے اس ملک میں, ہم اس کے بچوں کی آزادی. کیا اس ملک میں فٹ پاتھوں کے اوپر سونے والے لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیا جھگیوں میں رہنے والے لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیا غریب آدمی جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے, چولہا نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے؟ ان کے لیے کون سے, پہلے مجھے یہ بتائیں, کیا یہ موجودہ سسٹم, ڈیموکریٹک سسٹم, سو کال ڈیموکریٹک سسٹم, یہ پاکستان کے عوام کا ہے؟ 95% لوگ اس ملک میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کبھی ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے. وہ ہر دفعہ یہی سوچتے ہیں, اس دفعہ اس شخص کو
ووٹ دیا, یہ چور نکلا ہے, اگلی دفعہ اس کو دیں گے, وہ ذرا چھوٹا چور ہے. وہ چھوٹے اور بڑے چور کے انتخاب میں ہی رہتے ہیں عوام. عوام کے اندر کسی آدمی, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کروڑوں روپے لگا کے آپ MNA لڑیں, MPA لڑیں, عوام کی آواز تو وہاں جاتی نہیں. اس لیے آج تک عوام کے لیے کوئی لیجسلیشن وہاں پر نہیں ہوئی, کیونکہ عوام کے نمائندوں کو روک دیا جاتا ہے, پارلیمنٹ کے اندر انٹری نہیں ہونے دیا جاتا. میں 3 دفعہ الیکشن جیتا ہوں, 3 دفعہ روکا گیا. لائیں سو موٹو اس کے اوپر کریں بات کہ 2002 میں کیوں زیرو ہوا, نکالیں باہر یہ سارے, آپ سارے مردے نکال رہے ہیں نا, یہ بھی ایک بڑا مردہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیوں دھاندلی ہوتی رہی, کون دھاندلی کرتا رہا, کس نے لوگوں کو ڈیموکریٹک رائٹ نہیں دیے. صاحب آپ کی اپنی حکومت اور جماعت نے پارلیمانی کمیشن دھاندلی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے, ایک فیکٹ فائنڈنگ کے لیے وہ بنا دیا ہے, تو آپ بھی اس میں اپیئر ہوں؟ نہیں, انشاءاللہ ہوں گے ہم, مجھے یقین ہے. آپ اپنے جو ثبوت اور شواہد آپ کے پاس ہیں بالکل ہوں گے. میں تو کہتا ہوں, دیکھیں جب تک منصفانہ انتخابات نہیں ہوں گے تب تک پاکستان سروائیو نہیں کرے گا. یہی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں. تو خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس لیے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں, اس لیے عمران خان کے ساتھ ہیں کہ دھاندلی کے خلاف سب سے بڑی تحریک یہاں اس پاکستان میں عمران خان نے چلائی. وہ مجھے یاد پڑتا ہے ایسے وہ ایک روسی, اور اسی یقین کے ساتھ ہیں کہ وہ شاید دماغ آدمی کا یہ کہنا ہے, اس نے کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے والے تبدیلی لاتے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اصل میں تبدیلی کا تعین کرتے ہیں وہ لوگ جو ووٹ کو گنتے ہیں اور پھر رزلٹ کا تعین کرتے ہیں. عمران خان صاحب بھی یہی پیٹ رہے ہیں کہ یہ جو درمیان میں ایک غلہ منڈی ہے, اس میں جو وہ بیٹھے ہیں نا پھڑیے اور بوریاں ڈھونے والے, بنیادی بات وہ ساری گڑبڑ وہاں ہوتی ہے. دیکھیں نا, مجھے معلوم ہے 2-3 کہ میں نے ووٹ کس کو دیا. جب تک 2-3 ریٹرننگ آفیسر جو دھاندلی میں ملوث ہوں ان کو پھانسی نہ دی گئی, اس ملک میں کبھی بھی الیکشن منصفانہ نہیں ہوں گے. یہ ریٹرننگ افسر, یہ پریزائڈنگ افسر, وہ ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کی سزا کا تعین کریں کہ ان کو 10 سال کم از کم سزا دیں. یعنی جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ تاحال وہ فعال نہیں ہے, مؤثر نہیں ہے, اور وہ صاحب اس کے ذرائع نہیں ہے جس سے وہ سارا یہ کام میں کرتا تو آپ کو ہے. بتا رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر نے میری بات ہی نہیں سنی. اس کو ریفائن کرنے کے لیے کیا 1 مہینہ 18 دن بعد اس نے میری درخواست سننے کی کوشش کی اور اٹھا کے پھینک دیا, کیونکہ اس کا لیگل ایڈوائزر اس کا چچا تھا. چوہی صاحب مجھے میری گزارش سنیے. الیکشن کمیشن ایک انتہائی ذمہ دار ادارہ, بہت ضروری ادارہ, انتہائی غیر ذمہ دار. اچھا نہیں, میں ذمہ دار اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے سر پہ یہ بوجھ ہوتا ہے کہ وہ دھاندلی کا ذمہ دار ہے. اچھا, اب میری گزارش یہ ہے کہ اس کو صحیح ڈگر پر لانے کے لیے کوئی آپ تجاویز, کوئی آپ ایسی اپنی قیادت کو دے رہے ہیں کہ جناب اس میں یہ تبدیلیاں کی جائیں؟ میں نے پہلی یہ گزارش کی ہے کہ ایک تو یہ بایو میٹرک الیکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو سٹیمپنگ کا طریقہ ہے یہ غلط ہے. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو فنکشنری آف الیکشن ہے, دیکھیں خان صاحب نے اسٹرگل کی, 4 حلقوں کا کھلا, اور جتنے الیکشن سامنے اس میں کیا ہوا کہ دھاندلی, خان صاحب نے جو کہا وہ ٹھیک کہا. دھاندلی کس نے کی ہے؟ وہ جن کو فائدہ پہنچا, عملے نے. لیکن جن کو فیصلہ یہ ہوا, فائدہ انہیں پہنچا, ٹھیک, تعین کس کے ہوا؟ عملے پہ. لیکن اس کی تو کوئی سزا مگر نہیں. عملے کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ اگر عملے کو سزا دے دی جاتی تو آج میں یہاں بیٹھا رونا رہا. بالکل ٹھیک بات ہے. چوہی صاحب, عملے کو سزا دینا. چودھری غلام عباس صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی. افسوس وقت کا دورانیہ ہمیشہ کی طرح محدود ہے میرے اس پروگرام میں, لیکن یہ جو آخری نقطہ ہے وہ ہے سزا اور جزا کے عمل کو فعال بنانے کے لیے جو ضروری ہمارے کرنے کے کام ہیں, ان میں اس لسٹ میں اس کام کو سر فہرست رکھ لیا جائے. جب کسی گنہگار کو سزا دی جائے گی اور جب کسی بہترین آدمی کو, جس نے کوئی اچھا کام ملک و قوم کے لیے اچھے جذبات رکھنے والے آدمی کو ریوارڈ ملنا شروع ہوگا, تو ناظرین مجھے یقین ہے میری اپنی اس محدود سی زندگی میں ہی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ پاؤں گا کہ میرا ملک پاکستان ایک عظیم الشان ملک بننے کے لیے تیار کھڑا ہے. وہ ترقی, وہ فلاح و بہبود جو عوام پاکستان کا حق ہے وہ اسے ملنا شروع ہو چکا ہے. اسی دعا کے ساتھ, اور چودھری غلام عباس اور ان کے علاوہ ایسے بہت سے ایسے جاندار آوازیں, ان سے اس وعدے کے ساتھ کہ جب جہاں جس کے ساتھ ناانصافی ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس کی آواز کو آگے بڑھائیں گے. ساجد عمر گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.